बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, लर्न कुरान एंड इस्लाम के चैनल में खुश आमदीद। कुरान के तर्जुमा और तफसीर के हवाले से आज हमारा 5वां लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरत इखलास को समझना है। सूरत इखलास तौहीद बारी ताला के हवाले से एक जामे तरीन और मुख्तसर तरीन सूरत है। ये वो अज़ीम सूरत है जो हमसे हमारे परवरदिगार का, हमारे रब का, हमारे अल्लाह का तारुफ़ कराती है। ये सूरत हर किस्म के शिर्क का ख़ात्मा करती है, हमारे जहन से हर तरह के शक और वहम के जालों को साफ़ करती है। ये सूरत अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बताती है। ये इतनी अहम सूरत है कि इसे सुलुस कुरान कहा जाता है, यानी ये तिहाई कुरान के बराबर है। तिरमिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फ़रमाया कि सब जमा हो जाओ, मैं तुम्हें एक तिहाई कुरान सुनाऊंगा। जो जमा हो सकते थे जमा हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत की किरत फरमाई और इरशाद फरमाया कि ये सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई ने एक तवील हदीस में रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन पढ़ लिया करे तो ये उसके लिए काफ़ी है। और एक रिवायत में है कि ये उसको हर बला से बचाने के लिए काफ़ी है। इमाम अहमद ने हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुमको ऐसी 3 सूरतें बताता हूँ कि जो तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान सब में नाजिल हुई हैं। और फ़रमाया कि रात को उस वक़्त तक ना सो जब तक इन तीनों मुअव्वज़तैन और कुल हुवल्लाहु अहद को ना पढ़ लो। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस वक्त से मैंने कभी इनको नहीं छोड़ा। आइए चलते हैं इस अज़ीम सूरत के तर्जुमा और तफसीर की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि इस सिलसिले के सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल, कह दीजिए, हुवल्लाहु, वो अल्लाह, अहद, एक। कह दीजिए वो अल्लाह है यकता। मुशरिकीन मक्का ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सवाल किया था कि हमें बताइए कि आपका रब कैसा है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फ़रिश्तों के साथ नाजिल हुए। कुल हुवल्लाहु अहद। अहद का मतलब है अकेला, तन्हा। अल्लाह अहद है, यानी अल्लाह जैसा कोई नहीं। वो बिल्कुल अकेला है, तन्हा है, उसकी ज़ात में कोई उसका शरीक नहीं। हम उसके बारे में सोचना चाहें तो सोच नहीं सकते, वो हमारी सोच से मावरा है। हम उसके बारे में तसव्वुर करना चाहें तो तसव्वुर नहीं कर सकते, वो हमारे ख़यालात के दायरे में नहीं आ सकता। वो हर जगह मौजूद है, लेकिन ज़मानो मकान से पाक है। हम उसकी कोई मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी कोई मिसाल है ही नहीं। उसकी ज़ात में उसका कोई शरीक नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा कोई हो भी नहीं सकता। इसी तरह उसके अफ़आल में, उसकी सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं। वो कादिर है, उसकी कुदरत में उसका कोई शरीक नहीं। वो समी है, सुनने वाला है, अलीम है, इल्म रखने वाला है, ख़बीर है, जानने वाला है, हकीम है, हिकमत वाला है। वो ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है।
وہ تمام کائناتوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان کا انتظام سنبھالنے والا ہے، ان کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، ان کائناتوں میں پائی جانے والی اپنی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں اگر ہم کسی کو ذرہ برابر بھی حصہ دار قرار دیں گے تو یہ شرک ہوگا، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ ہر گناہ جس کو وہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، شرک بہت خفی ہے، چھپا ہوا، کئی دفعہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی عامل کے پاس جا کر اس سے کسی کے حالات دریافت کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ علیم اور خبیر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھا کر اس سے اپنی قسمت کا حال دریافت کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر کسی کو ہم اتنا طاقتور تصور کر لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے اختیار اس کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ قادر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کے آگے جھک سکتے ہیں، صرف اسی سے دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی اللہ کا پیارا کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کیا پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی اللہ کا پیارا تھا؟ کیا پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی نیک اور معصوم تھا؟ نہیں نا، تو وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی اور کبریائی میں اس کے شریک نہیں تھے، تو ہم کسی بھی بڑے سے بڑے نیک آدمی کو اللہ کا بندہ ہی سمجھیں گے، اس کی ذات میں اس کو شریک نہیں ٹھہرا لیں گے۔ یہ شرک تھا جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، یہ شرک تھا جس سے تائب ہو کر صحابہ مومنین صادقین کے درجے پر فائز ہو گئے تھے، اور اس شرک سے بچنے کے لیے صحابہ نے بہت بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا مالک اذیتیں دیا کرتا تھا تو ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ صمد کا مادہ صاد میم دال ہے۔ عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے معانی کی وسعت کس قدر زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو آسان لفظوں میں واضح کرنے کی کوشش کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول ہے، صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ ابو بکر الانباری کہتے ہیں، اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالا تر کوئی اور سردار نہ ہو اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں۔ اللہ الصمد، اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صمدیت ہر حیثیت سے کامل ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود، اپنی بقا اور اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اور سب کی تمام حاجات پوری کرنے والا وہی ہے۔ وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برتر ہے، اس لیے وہ محض صمد نہیں بلکہ الصمد ہے۔ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے،
کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہوں۔ دو یا زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتی۔ لم نہیں، یلد اس نے جنا، اور لم نہیں، یولد وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودیوں کے بعض فرقے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ اس آیت میں ایسے تمام عقائد باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص کروڑوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے نور کا حصہ ہیں، اور یہی لوگ فوت شدگان کو اللہ کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن صاف کہتا ہے، سورۃ کہف میں ہے، اے نبی فرما دیں میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا جز قرار دینا سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ اپنی ذات، صفات، عبادت اور حکم میں کسی قسم کے شرک کو پسند نہیں کرتا۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعوت تھی کہ الہ نہ دو ہیں نہ تین اور نہ اس سے زیادہ، الہ صرف ایک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی ہم مثل ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے محض نام رکھ لیے ہیں، اسی بنا پر کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ صرف اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور صرف اسی کا حکم مانو۔ اور لم یکن نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی، ولم یکن لہ کفواً احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ کفو کے معنی ہے نظیر، مثال، مشابہ، ہم رتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی مانند ہو یا اس کا ہم مرتبہ ہو، یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں کسی بھی درجے میں اس سے کسی بھی قسم کی مشابہت رکھتا ہو۔ قرآن ہمیں واضح طور پر توحید کا سبق سکھاتا ہے، اور سورۃ اخلاص ہم سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو، دلوں کو اور زندگیوں کو ہر طرح کے شرک سے پاک کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم چاہے جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس مسلک سے بھی وابستہ ہوں، ہماری زندگیوں میں کسی قسم کے شرک کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والے سارے لیکچرز آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ فی امان اللہ۔